बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम चिराग हिदायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। व्यूअर्स, हमने हमारे पहले एपिसोड के ज़रिए आपको ये बताना चाहा कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत है, कश्ती निजात है और आपसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। इस सीरीज़ के ज़रिए हम एक छोटी सी कोशिश करना चाह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस 10 दिन के सफ़र के ज़रिए अपने आप में छोटे छोटे चेंज लाए ताकि हम अपने आप को हकीकी हुसैनी बना सके। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा रिजवी। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर, जिस तरह से अभी हमने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से मक्का और मक्का से राह कूफा का सफ़र तय किया और कूफा के बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला जाना पड़ा। यहाँ के वाक़यात, पहली चांद, ये मुहर्रम की चांद रात, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर दूसरे मुहर्रम पर नज़र डालें, दूसरी मुहर्रम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचते हैं तो तारीख़ में हमें क्या मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 मुहर्रम 61 हिजरी वही तारीख़ है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला सरज़मीन करबला पर वारिद हुआ। करबला की सरज़मीन कि जिसके बारे में हम देखते हैं कि रवायात में ज़िक्र है कि जो भी नबी कभी यहाँ से जिनका गुज़र हुआ है वो किसी ना किसी तकलीफ़ में मुब्तला हुआ, किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला हुआ, और उनका फिर सवाल करना कि ये कौन सी ज़मीन है और खुदा का इस बारे में आगाह करना उन्हें कि ये वही सरज़मीन है जिसे करबला कहते हैं, और फिर उसके ये वाक़यात रूनुमा होंगे। अब इस सरज़मीन पर ख़ुद आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँच चुके हैं यकीनन। अब 61 हिजरी 2 मुहर्रम वो तारीख़ वारिद करबला ज़ाते ग्रामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती है अपने काफ़िले के हमरा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ज़िक्र किया था कि इब्न ज़ियाद ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हुर को कि काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि कूफा नहीं जाने देना है, उसे ऐसे बेआबो गया जंगल में उतारो पानी भी ना जहाँ यकीनन बहुत तकलीफ़ उन्हें मिले। बेआबो गया यानी पानी नहीं, कुछ आराम नहीं है, धूप की तमाज़त है, तकलीफ़ें हों, तो लिहाजा ये काफ़िला करबला लाया गया। अब जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँचने के बाद इमाम के घोड़े के कदम खुद उसने रोक लिए हैं। इमाम का जो रहवार था, जो घोड़ा था, उसने अपने कदम को रोक लिया। इमाम ने एक मरतबा सवाल पूछा कि कौन सी सरज़मीन है। ये बताने वालों ने अलग अलग नाम बताए हैं, यकीनन नैनवा है, गाज़रिया है, शत्तुल फुरात है, बहुत से नाम, लेकिन इमाम पूछते रहे कोई और नाम, कोई और नाम। फिर जब इमाम ने करबला का नाम सुना है तो इमाम ने एक मरतबा ये जुमला फरमाया कि यकीनन बस ख़ैमे यहीं पर नस्ब करो, यही वो सरज़मीन है कि जिसका मुझे इंतज़ार था। ख़ैमे वहाँ पर नस्ब करने का इमाम ने हुक्म तो दे दिया। फुरात कुछ दूर पर था, फुरात के करीब इमाम ने चाहा कि ख़ैमे नस्ब किए जाएँ। यहाँ तक कि हुर ने कहा कि आपके लिए इजाज़त नहीं है कि फुरात के करीब आप ख़ैमे नस्ब करें, लिहाजा 3 से 5 मील की दूरी पर जो है इमाम को ख़ैमे नस्ब करने दिए गए। और फिर ये वो सरज़मीन है कि रवायतों में मौजूद है कि जब इमाम ने करबला की सरज़मीन पर कदम खुद इमाम ने रखा, अपने घोड़े से उतरकर जैसे इमाम ने कदम रखा है तो वो ज़मीन जो है एक मरतबा जर्द हो गई और गुबार उठने लगा। जब इस मंज़र को बीबी उम्मे कुलसूम ने देखा तो एक मरतबा परेशान हो गई और कहती हैं, भैया ये कौन सी सरज़मीन है कि यहाँ जब से हम आए हैं मुझे खौफ लग रहा है, एक डर लग रहा है, और ये बहुत ही ऐसा बयाबान है जो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा कर रहा है। इमाम ने फरमाया ये वही सरज़मीन है कि जब सिफ़ीन के सफ़र में बाबा के हमरा इस सरज़मीन पर पहुँचे थे, तो पहुँचने के बाद इसी सरज़मीन पर जब बाबा रुके तो एक मरतबा भैया हसन के ज़ानों पर सर रख कर के बाबा सो गए थे कुछ लम्हे के लिए कि अचानक बाबा की आंख खुली और आपने गिरिया करना शुरू किया। तो एक मरतबा भैया हसन ने सवाल किया था कि बाबा आपके गिरिया का सबब क्या है। उस वक्त मैं भी बाबा के करीब मौजूद था। मैंने सुना कि बाबा फरमाने लगे कि दरअसल मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने ख्वाब देखा है कि ये जो सरज़मीन है ये पूरी खून आलूद है, ये खून का समंदर है यहाँ पर जो मौजें मार रहा है, और उसमें मेरा हुसैन जो है खून के समंदर में गर्क हो रहा है और वो सदा दे रहा है कि कोई है मेरी मदद के लिए, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी ये तमाम बातों को मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बहन जनाब उम्मे कुलसूम से बयान किया और बीबी उम्मे कुलसूम ने गिरिया किया है। यहाँ पहुँचने के बाद ये तमाम चीज़ें भी सामने आती हैं। एक रवायत और मिलती है कि इसी दिन यहाँ पहुँचने के बाद एक सहाबी ने, एक वहाँ पर एक दरख्त था बेरी का,
اس بیری کے درخت سے مسواک کے لیے ایک شاخ کو کاٹا تھا اس نے، مسواک کرنے کے لیے، برش کرنے کے لیے اس نے ایک شاخ کو کاٹا تو اس سے تازہ خون جاری ہو گیا تھا، اس شاخ سے اس درخت سے، بیری کے درخت سے جب ایک شاخ کو توڑا تھا اس صحابی امام حسین علیہ السلام نے تو تازہ خون جاری ہو گیا تھا. یعنی وہ تمام چیزیں وہاں پر ظاہر ہو رہی تھیں کہ جو پریشان کن تھیں، جو کہ پریشان کر دینے والی تھی. یعنی یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے جو کرب سے، بلاؤں سے بھری ہوئی ہے، اور بے شک اس سرزمین پر اب فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام وارد ہو چکے تھے. جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ ابھی 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے ہیں کربلا کی سرزمین پر، آپ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو بتاتے بھی ہیں کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ آپ کا قتل کیا جائے گا، آپ کے بچوں کو مارا جائے گا، خون کی ندیاں بہے گی. تو اب کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم سن 61 ہجری کو اور کون سے واقعات رونما ہوئے؟ جی خواہر، ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ابھی ہم نے بات کی، یہ کربلا کی سرزمین پر پہنچنا اور امام کا واقعات کی خبر دینا اور اطلاع کرنا، پہلا قدم کہ یہ سرزمین کیسی ہے اور اس کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا گیا. اب یہاں پہنچنے کے بعد امام نے جو قدم اٹھایا ہے، جو امام کا اقدام رہا ہے یا امام کا جو طرز عمل رہا، کیا چیزیں امام نے انجام دی ہیں وہ ہم دیکھیں تاریخ میں. یعنی امام نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد اتمام حجت کی ہے، کوفہ والوں کو خط لکھا، لیکن وہ خط کا معاملہ کہ وہ خط کوفہ والوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور قاصد کو یعنی قیس بن مسر کو ہی قتل کر دیا گیا. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا وارد ہونے کے بعد حر کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ حر نے ابن زیاد کو امام کے کربلا پہنچ جانے کی خبر لکھی. اس نے لکھا کہ ہاں جیسا کہ حکم تھا تیرا، میں نے انہیں اس بیابان میں میں انہیں لے کر آ چکا ہوں اور یہ یہاں آ چکے ہیں. ابن زیاد نے فوراً ایک خط جو ہے روانہ کیا اور امام کے نام، امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط اس نے بھیجا جس میں یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ اس نے پھر سے کہ ہاں آپ لوگ یہاں لائے گئے. یعنی ایک ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خوفزدہ ہو جائیں کہ انہیں ہم نے کوفہ بھی نہیں جانے دیا، انہیں پلٹ کر مدینہ نہیں جانے دیا، اور یہاں پر ہم جنگل میں بیابان میں لے آئے ہیں جہاں پانی سے بھی اس طرح سے دور رکھا گیا ہے اور ہماری پہرے داری یہاں پر ہے. ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اوپر سے یہ خط اس نے بھیج دیا کہ بیعت یزید کا پھر سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ انکار کرنے پر قتل کر دیا جائے گا، یعنی قتل کی دھمکی بھی یہ دے رہا ہے. امام کا طرز عمل، جب یہ خط امام کے پاس پہنچا، امام نے اس خط کو زمین پر پھینک دیا ہے. یعنی کوئی توجہ اس خط کی جانب نہیں دی ہے. یعنی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام خوفزدہ ہوں گے یا بیعت کر لیں گے، ڈر جائیں گے یا میری بات کو ماننے کے لیے کچھ اور راستہ نکالیں گے، لیکن یہاں پر امام جان رہے ہیں کہ یہ باطل کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. جب وہاں پر امام کا یہ جملہ ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو معاملہ آج یہاں پر بھی وہی ہے کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ امام نے اس خط کو ہی پھینک دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک قدم اور اٹھایا امام نے کربلا پہنچنے کے بعد کہ امام نے محمد حنفیہ کو اپنے کربلا پہنچنے کے ایک خط کے ذریعے سے اطلاع دی ہے کہ امام پہنچ چکے ہیں کربلا. امام نے خود ایک تحریر فرمایا ہے، خط لکھا ہے، اور جس میں امام کے یہ جملے بھی تھے کہ میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیا ہے اور عنقریب موت سے ہمکنار ہو جائیں گے. یعنی امام کو یہ یقین تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ میں بیعت یزید نہیں کرنے والا ہوں اور نہ میرا یہ قافلہ کبھی یزید کی طرف جو ہے بیعت کرے گا. لیکن اب امام یہ بھی جانتے تھے کہ اس بیعت کے انکار میں نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمام جو ہے افراد، یہ باطل، یہ شر پسند افراد جو ہے ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں شہید کر دیں گے. تو لہٰذا امام کو یقین تھا اور امام نے یہ خط کے ذریعے بھی محمد حنفیہ کو اطلاع دے دی تھی کہ عنقریب زندگی سے ہم ہاتھ دھونے والے ہیں. پھر اس کے بعد لب فرات امام نے خیمے جو نصب کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہٹا دیا گیا اور پھر دور کر دیا گیا. پھر امام نے وہاں کی سرزمین کو خریدا. یہ ایک بہت بڑا جملہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام نے سرزمین کربلا کو خریدا اور خرید کر کے ہبہ کر دیا وہیں کے لوگوں کو. یعنی کہ امام کی غیرت اور سخاوت دونوں کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ امام کی غیرت یہ ہے کہ میں غیر کی سرزمین پر اپنے آپ کو دفن کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. تو امام نے اس سرزمین کو پہلے خریدا ہے. یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے سرزمین کو خریدا اور پھر ان لوگوں کو ہبہ کیا. شیعوں کے متعلق بھی وصیتیں امام نے کی تھی، میرا کوئی شیعہ ہے تو اسے مہمان کرنا اور ان سے کہنا کہ میری پیاس کو جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد رکھیں. یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیش آئی ہیں.
تو یہ امام کی غیرت اور سخاوت دونوں ہمیں یہاں پر اس چیز کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے کہ امام یہاں پر بیابان میں پہنچے ہیں، لیکن اس سرزمین کو خریدنے کے لیے جو کچھ مالیت تھی آپ نے لگا دی، خریدا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ غیرت کا تقاضا تھا کہ میں اور رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے جب یہاں آئیں تو کوئی غیر پلٹ کر یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کسی غیر کی زمین پر مدفون ہے، یا حسین کے چاہنے والے غیروں کی زمین پر جاتے ہیں، بلکہ مولا حسین نے بالکل حق دے دیا ایک چاہنے والے کو کہ بالکل حق کے ساتھ جا کر کہہ سکتا ہے میرے آقا حسین کا یہ روضہ ہے، میرے آقا حسین کی یہ سرزمین ہے۔ تو یہ غیرت، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی غیرت کو پامال کر دیتے ہیں۔ کہا گیا نا سوال کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چوتھے امام کی ایک حدیث سے جو مکمل یاد نہیں آ رہی کہ چند چیزیں جو ہیں انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، کہ اس میں سے ایک چیز ہے سوال کرنا۔ جو غیرت مند ہوتا ہے اس کے لیے کسی چیز کا سوال کرنا، اگر اسے 10 روپے کی بھی ضرورت ہے لیکن اگر غیرت مند ہے تو اسے یہ بھی گراں گزرے گا کہ وہ 10 روپے بھی کسی سے مانگے، یقیناً۔ لیکن جہاں پر غیرت نہیں ہوتی وہاں پر انسان ہر وقت ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں بہت سی ایسی فیملیز ہوں گی جو بہت مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی تکلیفوں کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ مشکلات کا وقت جو ہے خود ہی کاٹتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا ان کے لیے راستے بھی ہموار کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس انہی کے بھروسے ان کی زندگی چلتی ہے، خدا کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں کہ خدا کیا ہمیں دے رہا ہے، ہم ان کا سہارا نہ لیں تو ہمارا گھر نہ چلے، ہمارا معاملہ حل نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں انسان سوچتا ہے یہاں پر مولا حسین کی غیرت کے ذریعے سے کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہر چاہنے والے کو ایک آپ نے ڈگنیٹی دے دی ہے، آپ نے ایک سر اٹھا کر کے مولا حسین کے روضے پر، ہم جہاں بھی رہے وہ سرزمین بھی ہمارے امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یقیناً۔ اور سخاوت ایسی، سخاوت کا پہلو کہ امام نے خریدا یہ غیرت اور پھر اسی سرزمین کو ان لوگوں کو گفٹ کر دیا، یہ سخاوت ہے، یقیناً دینا، کہ جس کے ذریعے سے ہم سیکھیں فقط لینا ہی انسان کی صفت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں دینا بھی آنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس کی سب سے پہلے شروعات اس معاشرے میں جو سب سے بڑی تکلیف ہے، ہم اپنے والدین کے اعتبار سے جو فراموش کر جاتے ہیں، ان سے پوری زندگی لیتے رہتے ہیں، بچپن سے لے کر ہر چیز ان سے مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ضعیفی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، پھر جب ہمیں دینے کی باری آتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع نہیں کہ ہم آپ کو وقت دے سکیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم آپ کے لیے خرچ کر سکیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم آپ کے لیے سوچ سکیں، ہمارے پاس تو 2 لمحے بھی نہیں ہوتے کہ ہم بیٹھ کر ان سے بات کر لیں۔ یقیناً۔ تو ہم دینے کے معاملے میں جو ہماری فطرت ایک انسان کی ہوتی ہے، بہت بخیل ہو جاتا ہے، اور جب لینا چاہتا ہے تو وہ حق سے کہتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ تو سخی بننا سیکھیں، اگر مولا حسین کے چاہنے والے ہیں تو سخی ہونا چاہیے، دینے کی ہم صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ سخاوت کا پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ جی سسٹر، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کتنے سخی تھے، سخاوت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، آج کے لوگوں میں سخاوت ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے ویورز ایسے بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ جب بات سخاوت کی آتی ہے تو لوگ پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں دے دوں گا کسی کو تو کیا میرے پاس کچھ بچے گا۔ تو سخاوت کے موضوع کو اس چیز پر اور روشنی ڈالنے کے لیے کوئی اور تاریخی واقعہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بالکل، یہ بہت ہی عظیم صفت ہے، بہترین صفت ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، خدا سخی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گی کہ تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کچھ افراد جو ہے یمن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور ان افراد میں، ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ بحث و مباحثہ کر رہا تھا رسول اللہ سے، آرگومنٹ کر رہا تھا، آرگومنٹ کر رہا تھا الگ الگ چیزوں پر، الگ الگ بات پر، اور اس کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس جو ہے بات پر غصہ آ رہا تھا، لیکن آپ نے تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا اور اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رسول اللہ اس سے ناراض ہوتے جا رہے تھے کہ اس کا یہ انداز ہے کہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے اور انداز اس کا اچھا نہیں ہے، بحث و مباحثہ یا بار بار جو ہے بات پوری ہونے سے پہلے اپنی بات کو پیش کر دیتا ہے، ہمیشہ ہر چیز کو ڈاؤٹ فل بالکل اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اچھی نہیں لگیں گی کسی کو بھی، رسول خدا کی ناراضگی اس سے ہو رہی ہے اس کی اس تمام چیزوں کی وجہ سے، لیکن تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی، بتایا گیا کہ اس شخص کے اندر ایک ایسی اچھائی ہے کہ جسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔
اب رسول اللہ سے بیان کیا گیا کہ اس کے اندر جو اچھائی وہ یہ ہے کہ یہ بہت سخی ہے، یہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. کسی کا شکم بھر دینا، کسی کی غذا کا انتظام کر دینا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہترین سخاوت ہے. یقیناً جو بھوک ہوتی ہے وہ انسان سے بہت سی برائیاں کروا دیا کرتی ہے. انسان جب بھوکے پیٹ ہوتا ہے یہ غربت کا مارا ہی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے تو کبھی غریب انسان پلٹ کر اکثر کہہ دیا کرتا ہے نا، جس غربت کو ہم نے دیکھا ہے آپ دیکھتے تو آپ پتہ چلتا. تو یقیناً یہ ہے بھی ایسی چیز غربت کی. مولا کائنات نے خود فرمایا تھا کہ یہ دو چیزیں مجھے اگر مجسم جسمانی مل جاتی تو میں قتل کر دیتا. ایک جہالت، دوسرے غربت، کیونکہ یہ دونوں کی وجہ سے انسان جو ہے اکثر بہک جاتا ہے اور وہ جو ہے گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے اور اس کے اندر سخاوت بہت اچھی ہے، اس کی بہت زیادہ یہ سخی ہے. جب یہ جملہ آپ نے سنا، آپ کو بتایا گیا، ایک مرتبہ آپ نے اس کی طرف مسکرا کر کے دیکھا اور اس کی تعریف کی ہے اور آپ نے یہ بیان کیا اس سے کہ تیری اس کوالٹی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. تو یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ کیا خدا سخاوت کو بہت پسند کرتا ہے؟ تو رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک خدا سخاوت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اب اس انسان کا جو طریقہ تھا وہ بدل گیا اور اس نے پلٹ کر کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں خدا کے دین پر ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. یعنی ایک سخاوت اس کو اب احساس ہو رہا ہے کہ جہاں پر میں تھا اب تک، جس دین سے میرا تعلق تھا، وہاں تو کبھی میری اس کوالٹی کو اس طرح سے اتنا پیار نہیں دیا گیا، اور یہاں آ کر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو میرا طریقہ ان کے ساتھ بات کرنے کا تھا وہ تو بہت ہی برا تھا. ان کے غصہ بھی میں دلا رہا تھا، لیکن ان کا غصہ اچانک سے صرف میری اس ایک صفت کی وجہ سے بدل گیا اور وہ غصہ مہربانی میں بدل گیا. اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمارا اسلام سخی کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو سخاوت کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے بہت ہی اجر و ثواب ہے. تو یہ اس ایک بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو پلٹ دیتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ سخاوت کی صفت کسی کو دینا. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے ہیں اتنے بڑے ڈیفیکلٹ وقت میں، ایسے عالم میں کہ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں اور زیادہ مشکلات بڑھنے والی، لیکن اس وقت بھی آپ نے یہ سخاوت کو اپنے ظاہر کیا کہ زمین کو خرید کر اور ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا ہے. آپ چاہتے تو زمین کو اپنے لیے رکھ لیتے یا کہتے کہ ہم جب اگر شہید ہو گئے تو ہمارے قافلے کو یا ہمارے خانوادے یا جو مستورات ہیں ان کے لیے یہاں کچھ گھروں کا انتظام کیا جائے یا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے ہبا کر دیا. اور یہاں پر آپ کی سخاوت بھی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ ہمیں بھی پیغام دے رہی ہے کہ کتنی مشکل وقت میں بھی آپ نے سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا. بالکل ٹھیک سسٹر. اور جہاں بات سخاوت کی آ رہی ہے وہیں میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آج موجود ہیں، جب بھی محرم آتا ہے، خصوصاً اگر 10 دن کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم اتنا کھانا اور اتنا پانی بانٹتے ہیں. وہیں یہ چیز بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب بھی مجلس سے لوگ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، جب بھی جلوس وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، لوگ پلٹ کر چلے جاتے ہیں، تو وہی نیاز امام حسین علیہ السلام ہمیں راستے پر پڑی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بھی سوچنے کا مقام ہے یقیناً. تو جس امام حسین علیہ السلام سے ہم سخاوت سیکھتے ہیں، وہی امام حسین علیہ السلام ہمیں رزق کی عزت کرنا کس طرح سکھاتے ہیں. بے شک ہم یقیناً دیکھیں کہ جو ذات گرامی اس قدر اعلیٰ، افضل و اعلیٰ ہے اور جن کے ذریعے سے ہمیں بے شمار پیغامات مل رہے ہیں، وہ اس چیز کو کیسے پسند کریں گے کہ ان کے نام پر چیزوں کو ضائع کیا جائے، ان کے نام پر چیزیں اس طرح سے غذا کو برباد کیا جائے. بے شک یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں اور ہمیں توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو بھی تبرکات کا انتظام کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان تبرکات کی عظمت کیا ہے، باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے. فرشتے، ملائکہ اس تبرک کو جو ہے بہت ہی احترام سے لینے کے لیے وہاں پر اس فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں. ہم جیسے انسان گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ مولا حسین کا وہ تبرک ہمیں ملتا ہے. تو ہم جتنا لے سکتے ہیں، سب سے پہلی ڈیوٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ہی لیں. کبھی یہ نہ ہو جائے کہ نہیں انسان بس نہیں، ہمیں بہت سے ذرا 2-4 پیکٹ اور دے دیجیے. یہ بھی ایک چیز غلط ہے کہ ہم اگر اکیلے ہیں، ہم جو بھی جتنے افراد مجلس میں آئے ہیں انہیں تبرک مل رہا ہے، ان کے لیے اتنا انف ہے. ہم کبھی کبھی زیادہ لے لیتے ہیں، یا مجلسوں میں بالخصوص کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض خواتین جو ہیں بہت زیادہ تبرکات لے لیتی ہیں
کچھ کھایا اور اس کے بعد وہ چیزیں وہیں پر پھینک دی گئیں. جلوس ختم ہوئے, محرم ختم ہوا, دوسرے دن یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر یہ کھانے کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں, اناج وہاں پر سڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ رزق کی بے حرمتی, تو کیسے آقا حسین کہ ہم ان پر رو رہے ہیں اور وہیں پر اس رزق کو کہ جو انہی کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے, جسے خود نیاز حسین کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, ہم نے اسے پھینک دیا اور اس طرح سے اسے سڑکوں میں سڑنے دیا. اس لیے بہتر ہے کہ جتنا ہم کھا سکیں, اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی کہ ہاں کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اسے اس کے حوالے کر دیں, اس تک کے پہنچا دیں. لیکن اس طرح سے بے حرمتی غذا کی کرنا, خدا کب کس چیز کی وجہ سے جو ہے سزا نازل کر دے, ہم نہیں اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لہٰذا اس رزق کا احترام کرنا سیکھیں. تاریخ میں قہر نیلم ایک واقعہ ہے, حیات القلوب میں نے پڑھا تھا کہ قوم تھی, اس قوم کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا لیکن معتبر ترین ہے, اور شاید حیات القلوب کے جلد اول میں یہ واقعہ موجود بھی ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جسے اللہ نے ایک بہترین تحفہ دیا تھا کہ وہ ایسی جگہ زندگی بسر کر رہے تھے جہاں پر پانی جو ہے بہترین نہر جاری تھی, اور ایسی نہر جاری تھی کہ جس کے ذریعے سے جب وہ کاشت کرتے تھے یعنی کھیتی کرتے تھے تو اس سے بہترین جو ہے گندم پیدا ہوتے تھے, اچھے گندم پیدا ہوتے تھے. پھر اس کے ذریعے سے وہ لوگ روٹیاں بہترین کھاتے تھے, یعنی کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں تھی, بہترین ان کے پاس پانی موجود تھا اور پانی کے ذریعے سے سینچائی کرتے, کھیتی کرتے, اور بہترین غذا کا انتظام تھا. لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں آنے لگی کہ اتنا کچھ تو ہمارے پاس غذا ہے, تو لہٰذا اس کا ان لوگوں نے اب احترام جو ہے کم کر دیا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس غذا کا کس طرح سے یہ لوگ جو ہے کس طرح سے توہین کر رہے تھے کہ بچوں کی گندگی بھی یہ لوگ جو ہے اس روٹی کے ذریعے سے صاف کرتے تھے, اور پھر وہ نجس روٹیاں جن میں روٹیوں میں نجاست لگ جاتی تھی اور ان کو یوں ہی پھینک دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب نجاست کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا, نجس روٹیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا. اور ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے اسی واقعے میں ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا, جب انہوں نے یہ دیکھا یہ منظر تو ان لوگوں کو ٹوکا ہے, روکا ہے, لیکن ان لوگوں نے اپنی غلطی پر کوئی خیال نہ کیا. پھر ان نبی نے ان لوگوں کے حق میں خدا کی بارگاہ میں جو ہے شکایت کی ہے. عذاب ایسا نازل ہوا کہ اس کے بعد وہ جو نہر تھی جس کے ذریعے سے جو ایک تحفے کے طور پر انہیں ملی تھی, وہ نہر کا پانی سوکھنا شروع ہو گیا. وہ جو کاشت کرتے تھے وہ ختم ہو گیا, جو ذخیرہ تھا ان کے پاس گندم کا وہ ختم ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا, تو جو نجس روٹیوں کا ڈھیر تھا اب جا کر اس میں سے وہ نجس روٹیاں نکالتے تھے اور کھاتے تھے. اب اتنے مجبور ہو چکے تھے, کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا, تو اس نجس روٹیوں کے ڈھیر کو ان لوگوں نے اپنی غذا بنائے اور کھانا شروع کیا تاکہ ہمارا شکم بھر جائے. تو انسان دانے سے اس طرح سے نہ وہ ہو جائے کہ غافل کی دانے کے لیے, رزق کے لیے انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے. اس رزق کی اہمیت کو سمجھیں. بہت زیادہ عرض کرنا چاہوں گی, گزارش کرنا چاہوں گی کہ نیاز کے حوالے سے جو کچھ بھی غذا ہے جتنی ضرورت ہے اتنی نیاز لیں, اور اس کے علاوہ برباد کرنے کے لیے نہ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی خدا اس طرح سے ناراض ہو کر کوئی عذاب الہی نازل کر دے. تو ہمیں اس واقعے سے درس لینے کی یقیناً ضرورت ہے کہ قدر کریں رزق کی. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. اور رزق بھی وہ رزق جو نیاز امام حسین علیہ السلام ہے, جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں. ویورز, خاص کر محرم میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب ہم جلوسوں میں جاتے ہیں, مجلسوں میں جاتے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو مجمع ہے, جو کالے کپڑے پہن کر نکلتا ہے, جو علم مبارک اٹھاتا ہے, جو امام حسین کو مانتا ہے, حضرت عباس علیہ السلام سے محبت کا اتنا اظہار کرتا ہے, یہی وہ مجمع ہے جب اپنے گھر پلٹ کر چلا جاتا ہے, راستوں پر کچروں کا, غذا کا ایک انبار لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہم روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پیاس پر, ہم سبیل لگاتے ہیں, ہم روتے ہیں کہ کس طرح مولا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا, اور پھر ہم اسی غذا کو, اسی نیاز کو ویسٹ کرتے ہیں. ایک بار جب آپ اس نیاز کے پیکٹ کو راستے پر رکھنے کے بارے میں سوچیں تو یہ خیال کو اپنے دماغ میں ضرور لائیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام آپ کی اس چیز کو پسند کریں گے, اور اگر آپ کا دل کہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.